बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक जान साहब, ये फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन वाला क्या मामला है? और मरी में जो मीटिंग हुई, ये तसलसल की बातें हो रही हैं, कभी राना सनाउल्लाह साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, तो आखिर ये मामला है क्या और नोटिफिकेशन होना ज़रूरी भी है कि नहीं? देखें, ये जो सवाल है आपका कि मियां नवाज शरीफ मरी में बैठकर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे और फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है, ये आपका सवाल था। सच्ची बात तो यह है कि अंदरूनी कहानी किसी को नहीं पता, आप डॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मामला शुरू वहाँ से हुआ जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें असद कैसर साहब ने कहा कि हमने जनरल को एक्सटेंशन दी, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी और एक्सटेंशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है वो फैसल वाडा एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और तसलसल तो होगा, तसलसल तो होगा, वो लफ्ज़ कहते हैं तसलसल। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से सवाल होता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी और वो आगे से शहजाद इकबाल सवाल करते हैं कि जी वो फैसल वाडा तो ये कह रहे हैं, तो उस पर भी राना सनाउल्लाह को गोल मोल सा जवाब देते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ये तासुर देते हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। अब देखें, पहली तो कन्फ्यूजन इस वक्त तक ये है कि तसलसल से मुराद क्या है। क्या तसलसल से मुराद ये है कि क्योंकि कानून बदल गया है और 3 साल से 5 साल कर दी गई है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, तो तसलसल से मुराद मौजूदा जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं उनका 2027 तक रहने को तसलसल कहा जा रहा है, या तसलसल से मुराद यह है कि एक नया नोटिफिकेशन किया जाए और वो नोटिफिकेशन मजीद 5 साल के लिए हो, यानी 2025 में नोटिफिकेशन हो, 5 साल के लिए, 2030 तक के लिए। ये एक कन्फ्यूजन है इस सवाल की क्लैरिटी नहीं है, इस सवाल को एड्रेस नहीं किया, ना मीडिया पर सवाल हुआ, ना नून लीग के किसी वजीर ने इसको एड्रेस किया। अब पहली कन्फ्यूजन तो यह है कि तसलसल से क्या मुराद है। क्या तसलसल से मुराद फील्ड मार्शल का 2027 तक रहना है या उनका 2030 तक रहना है? ये कन्फ्यूजन बरकरार है, इसका अभी तक कहीं पे भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब से सवाल करते हैं कि अच्छा, इस दौरान खबरें आने लग जाती हैं कि मरी में क्या चल रहा है, मरी में कुछ चल रहा है। कहा जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ कैंप के लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के कहने लग जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ डट गए हैं और नोटिफिकेशन नहीं होगा और नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा 29 नवंबर 2025 से। अच्छा, ये बात समझ नहीं आती थी, इसलिए समझ नहीं आती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की इतनी सियासी औकात नहीं है, वो अपनी सीट हारे हुए हैं, वो करप्शन लूट मार सर तपा डूबे हुए हैं। उन्होंने इतनी करप्शन लूट मार के उनके ऊपर केसेस हैं कि अगर आज वो ज़रा सा भी इधर उधर होते तो 24 घंटा भी नहीं लगेंगे और वो अरेस्ट हो जाएंगे और उनको सीसीडी वाले उठा के और एंटी करप्शन के हवाले करेंगे या नैब के हवाले करेंगे, यानी इस हद तक चीज़ें। क्योंकि सीसीडी भी आपको पता है कि कितना सीसीडी के ऊपर इख्तियार जो है वो इस हुकूमत का है, सिर्फ इस हद तक इनका इख्तियार है कि अगर पीटीआई के किसी बंदे को उठवाना हो तो ये सीसीडी से उठवा सकते हैं, बाकी इनका कोई इख्तियार नहीं है। अब ये बातें शुरू हो जाती हैं शहर इक़्तिदार में, मुख्तलिफ जगहों पे नवाज शरीफ कैंप के लोग बैठ के कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जो हैं उनको तो एक्सटेंशन नवाज शरीफ नहीं दे रहा। और इस दौरान ये चलती रहती है और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो वापस आती हैं जापान से और इस्लामाबाद से सीधी शांगलागिरी चली जाती हैं, बजाय इसके कि वो सलामत इलाकों में जाएँ। पंजाब डूबा हुआ था, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ के पास ठंडे पहाड़ पर पहुँच जाती हैं और वहाँ मीटिंग्स होती हैं और ख्वाजा आसिफ भी होते हैं, आज़म तारड़ भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, आज़म तारड़ वज़ीर कानून हैं, ये सारे रेलिवेंट लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद ख़बर ब्रेक होती है और कहा जाता है कि जनाब तसलसल का फ़ैसला हो गया। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बरकरार है कि तसलसल से मुराद क्या है। तसलसल से मुराद 2027 तक उनका रहना है या 2030-2032 तक रहना है, क्योंकि इस दौरान सुहेल वड़ाई साहब कॉलम लिखते हैं, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब व्लॉग करते हैं जिसमें बताते हैं कि फील्ड मार्शल ने ये कहा ब्रिसल्स में कि उनके पास पूरा प्लान मौजूद है कि पाकिस्तान 2032 में या 33 में, कुछ ने कहा 2030 में, कुछ ने कहा 2032 में, कुछ मौक़ों पे 2033 कहा गया, लेकिन 2030 से 2033 के दरमियान का ये कहा गया कि फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा, 127 अरब डॉलर का जो बैरूनी कर्जा है वो सारा उतर जाएगा, अंदरूनी कर्जा भी है उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बहरहाल कहा गया कि पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा। अब इसके साथ ये होने लग गया कि इसका मतलब है फील्ड मार्शल तो 2030 या 2033 तक हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2030-2033 तक उनके पास प्लान मौजूद है। अब होता यह है कि खबर आ जाती है कि जी फैसला हो गया कि उनको कंटिन्यू करवाया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल होता है मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जनाब मालिक साहब कहते हैं कि मरी में मीटिंग्स हो रही थी तो क्या तय हुआ? वो कहते हैं तय ये हुआ है कि जनाब तसलसल का फैसला हो गया। अब दोबारा वही सवाल कि तसलसल की कन्फ्यूजन है कि तसलसल से मुराद 2027 तक है या 2030 तक है, 2032 तक है। इस दौरान ये भी बातें चलने लग जाती हैं कि 27वीं यानी तरमीम में
جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ آئینی عہدہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اس کی مدت ملازمت طے کر دی جائے گی، وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوگی، کیونکہ پہلے بھی جو ابھی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ایج نکال دی گئی ہے، یعنی کوئی آرمی چیف بھی اس کو تا حیات بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے 5 سال کر کے، یعنی ایک آرمی چیف کو اگر وہ 80 سال 85 سال تک 90 سال تک 100 سال تک زندہ رہتے ہیں تو ان کو 100 سال تک بھی اسی آرمی چیف کو چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ایج کو قانون سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ نواز شریف کی ایما پر، نواز شریف کے حکم پر، نواز شریف کی منظوری سے یہ چیز ہوئی ہے۔ اچھا، اب بھی ہوتا ہی ہے اس دوران کہ جب رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد رانا ثناءاللہ سے کہیں اور سوال ہوتے ہیں، تو کبھی رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کو 2030 تو کیا اس کے بعد تک رہنا چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ 2030 تک رہیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ 2027 تک رہیں گے، 2027 میں فیصلہ ہوگا اگلی ایکسٹینشن کا۔ وہ کبھی کیا بیان دیتے ہیں، کبھی کیا بیان دیتے ہیں، کبھی کیا بیان دیتے ہیں، کنفیوژن اور کنفیوژن۔ اچھا، اس دوران خواجہ آصف صاحب آ جاتے ہیں ٹی وی پہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، انہوں نے آ کے میاں نواز شریف کو بالکل ننگا کر دیا۔ وہ جو میاں نواز شریف کے قریبی لوگ جو بڑا میاں صاحب کو انقلابی بنائے پھر رہے تھے کہ میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں، لاوا پک رہا ہے، لاوا پھٹ جائے گا، میاں صاحب بڑے انقلابی، میاں صاحب ڈٹ گئے، لڑ گئے، پڑ گئے، یہ وہ، خواجہ آصف آگے کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو شہباز شریف نے تعلقات ڈیولپ کر لیے ہیں، جو ناجائز تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شہباز شریف نے جو تعلقات ڈیولپ کر لیے ہیں، ان تعلقات کی بنا پر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ نظام بڑا اسٹرانگ ہے اور یہ سسٹم یہی چلے گا، حکومت یہی چلے گی، کیونکہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اچھے ڈیولپ کر لیے ہیں۔ اور ساتھ ہی خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ان تعلقات کو بیکنگ حاصل ہے شہباز شریف کو، نواز شریف کی۔ پھر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہائبرڈ نظام ہے تو اس ہائبرڈ نظام کو نواز شریف کی 100% سپورٹ حاصل ہے اور میاں صاحب 100% مطمئن ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مری میں تو نوٹیفکیشن والی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں اس پہ کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ اور خواجہ آصف بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب موجودہ آرمی چیف، موجودہ فیلڈ مارشل کہیں نہیں جا رہے اور وہ لمبے عرصے کے لیے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا آرمی چیف نہیں ملا پاکستان کو۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 78 سالہ دور میں، 78 سالوں میں پہلی بار کسی بھی آرمی چیف نے پاکستان کو فخر کرنے کے قابل بنایا ہے کہ انہوں نے بھارت کو شکست دی ہے۔ یعنی خواجہ آصف دبے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 65 کی جنگ بھی پاکستان ہار گیا تھا، 71 کی جنگ بھی پاکستان ہار گیا تھا، اس کے علاوہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ پاکستان ہار گیا تھا۔ 78 سال میں پہلی بار پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے جیتا ہے، اور وہ جیتا ہے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں۔ تو آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جب تک وہ رہنا چاہیں وہ رہیں، اور ہماری بھی ضرورت ہے وہ ہم ان کو رکھیں، کیونکہ ہماری کوارڈینیشن ان کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ تو اس وقت تک مکمل طور پہ کنفیوژن ہے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، کیونکہ بہت سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون بدل بھی جائے تو نوٹیفیکیشن تو نیا ہونا ہے۔ اب یہاں پہ دو طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ایک یہ کیا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن شاید ہو ہی نہیں کیونکہ قانون بدل گیا اور اس لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے وہ کر دیا جائے گا 2027 تک، تیسرا کہ نہیں، ایک نیا نوٹیفیکیشن ہوگا جس میں 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل کی تقرری ہوگی اور وہ 2030 تک ہوگی۔ تو یہ 3 طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن میاں نواز شریف کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر دیا ہے خواجہ آصف نے یہ کہہ کر کہ میاں نواز شریف اس ہائبرڈ نظام پہ بہت خوش ہیں۔ ہائبرڈ نظام سے آپ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فوج چلا رہی ہے، سویلین گورنمنٹ ان کے ماتحت ہے، ان کی نوکر ہے، ان کی غلام ہے، ان کی ملازم ہے، جو وہ کہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہی یہ حکومت، سویلین حکومت ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کہتی ہے ہم خادم، ہم نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر۔ اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام، اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی اس ہائبرڈ نظام پہ خوش ہیں اور شہباز شریف بھی اس ہائبرڈ نظام پہ خوش ہیں۔ پھر جب حنیف عباسی صاحب نے جب اٹیک کیا خواجہ آصف کو، تو اس پہ خواجہ آصف نے کہا کہ بھئی حنیف عباسی نہ 3 میں نہ 13 میں، بھئی اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور حنیف عباسی کہتا ہے کہ اس سے وزیراعظم کو میں ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ وزیراعظم مجھے کہے نا کہ تم مجھے ڈسکریڈٹ کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ میں جب کہتا ہوں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور بڑا جو ہے نا مطلب یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے، اور جو حنیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ اس سے وزیراعظم کی تضحیک ہو رہی ہے، تو کہ وزیراعظم کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہائبرڈ نظام ہے، ہائبرڈ نظام میں فوجی سب کچھ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سب کچھ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس وقت تسلسل نوٹیفیکیشن کے اوپر کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، آیا نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو 2027 تک ہوگا یا 2030 تک ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں یہ جب تک ہیں تب تک نون لیگ ہے، اور جس دن وہ ریٹائر ہوں گے 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، تو نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اس دن نون لیگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ عوام نے تو 8 فروری کو بھی نون لیگ کو مسترد کر دیا تھا، عوام نے تو نون لیگ کو برباد کر دیا تھا 8 فروری 2024 کو بھی، عوام نے تو 17 سیٹیں نون لیگ کو دی تھیں۔ اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، نون لیگ کے ایک رہنما سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا سر آپ کے اوپر یہ الزام لگتا ہے
کہ آپ 17 سیٹر پارٹی اپنے 17 سیٹیں جیتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ کیا کسی نے کبھی گنا ہے کہ ہمیں 17 بھی ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ تو بات ان کی ٹھیک ہے. اگر نواز شریف ہار گئے ہیں، اگر مریم نواز ہار گئی ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی. یہ تو پارٹی مسلم لیگ نون ہے، نواز شریف مسلم لیگ نون نواز شریف. جس شخص کے نام پہ یہ پارٹی، اگر وہ اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے، اس کی بیٹی ہار گئی ہے، تو پھر تو 17 سیٹیں بھی نہیں ہوں گی. تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے نون لیگ کے رہنما کی. تو نون لیگ کو پتا ہے کہ ہمارا سروائیول موجودہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے. جب تک وہ ہیں نون لیگ ہے، اور جس دن وہ ریٹائر ہوں گے، 2 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، 15 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، اس کے بعد نون لیگ نہیں ہے. کیونکہ عوام جو ہے وہ نون لیگ سے نفرت کرتی ہے، عوام بہت خلاف ہے نون لیگ کے. نون لیگ کو 8 فروری کو بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اور اب تو عمران خان 3/4 کی حد تک پہنچ گیا ہے. 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے یہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، اور اس لیے ابھی تک اس میں آپ نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صدیق جان صاحب، کل عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان پر ایک حملہ ہوا، مطلب کہ انڈا پھینکا گیا، تو اس پہ ہم نے پی ٹی آئی کا جو کردار ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ کے پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی، نہ کوئی بس ایک سمپل سا بیان داغ دیا گیا، اس کے علاوہ نہ تو کسی نے مذمت کی، اس شدید ترین الفاظ میں مذمت کی، نہ کچھ کیا. تو آخر یہ پی ٹی آئی کا یہ کردار کیوں ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. پی ٹی آئی نہ عمران خان کی رہائی پہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی تحریک جاری ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، نہ کوئی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، نہ علیمہ خانم کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے گئے ہیں، نہ اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، نہ انہوں نے کوئی اور ایکٹیویٹی کی ہے، نہ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے، نہ کسی عدالت سے رجوع کیا ہے. مطلب پی ٹی آئی تو کہیں بھی نہیں ہے بھائی. عمران خان ہے اور عوام ہے، پی ٹی آئی تو درمیان میں ہے ہی کہیں نہیں. بھائی مجھے بتائیں نا، سیلاب آیا ہوا ہے، تباہ ہو گیا پنجاب، برباد ہو گیا کسان، بہ گئے ہیں ان کے جانور، مر گئے ہیں ان کے جانور، گھر ان کے بہ گئے، ختم ہو گئے، فصلیں ان کی لاکھوں ایکڑ تباہ ہو گیا. مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی 100-150 بندے آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے گئے ہوں سیلاب زدہ علاقوں میں؟ جا کے عوام کا کوئی انہوں نے پوچھا ہو؟ بھائی عوام کے آپ حقیقی نمائندے، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، وہاں جا کے کوئی نیریٹو بنا رہے ہوں، کوئی دکھا رہے ہوں؟ نہیں. تو پی ٹی آئی کی تو آپ بات ہی نہ کریں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لیلا لیڈرشپ ہے، یہ اردلی ہے، یہ چابی والے کھلونے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ایک شخص ہے عمران خان جو ڈٹا ہوا ہے، اور عوام ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہیں پہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ان کا نیریٹو نہیں ہے، کوئی ان کا مومنٹم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جو اسمبلی کے باہر عمران خان نے کہا فارم 45 کی اسمبلی لگاؤ، وہ بھی اس طرح سے نہیں لگ رہی، وہ بھی جعلی سے کام ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی کی تو آپ بات ہی نہ کریں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ 100% کمپرومائزڈ ہے، 100% کمپرومائزڈ ہے، 100% کمپرومائزڈ ہے. شہباز شریف سے بڑے لے لیں یہ. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مشاورت سے بچنے کے لیے اس ذریعے سے عدالت کو اجتماعی دانش سے محروم کیا اور عدالتی بات چیت کو محدود کیا. ایسا کرنا ججز کے درمیان ہم آہنگی کی کمی کی عکاسی کرتا ہے اور یک طرفہ اتھارٹی کی ترجیح کو ظاہر کرتا ہے. اختلافی فیصلوں کے حوالے سے عدالتی پالیسی اکثریتی ججز کے فیصلوں سے اختلاف کرنے والے ججز کے فیصلے جاری کرنے کے حوالے سے انوکھے طریقے سے رجسٹرار کی جانب سے ججز سے انفرادی طور پر رائے لے کر مرتب کی گئی ہے. یہ انہوں نے ایک پالیسی چینج کیا ہے کہ اگر 5 رکنی بینچ ہے، 3 ججز ایک فیصلہ دیتے ہیں، 2 ججز ایک فیصلہ دیتے ہیں، 2 ججز اختلافی نوٹ لکھتے ہیں. تو اب یہ جسٹس یحییٰ خان نے کہا کہ جو اختلافی نوٹ ہوگا وہ اختلافی نوٹ جاری نہیں ہوگا جب تک 3 ججز کا اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا. یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ اس وقت جسٹس یحییٰ خان کو پتا ہے کہ ہر بینچ سے اکثریتی فیصلہ تو حکومت کے حق میں ہونا ہے، اور اختلاف جو کریں گے جج وہ آزاد جج ہوں گے، اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہوں گے. انہوں نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ آپ جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جج ہیں وہ اختلافی نوٹ اس وقت تک جاری نہیں ہوگا جب تک 3 ججز کا اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہوگا. اب اکثریتی فیصلے کا میں مسئلہ کیا ہے کہ نالائق جج اکثریتی فیصلہ دینے والے حکومت کے حق میں سارے کے سارے وہ 6-8 ماہ ججمنٹ ہی نہیں لکھتے. اب وہ جب 8 ماہ ججمنٹ نہیں لکھتے اور اختلافی نوٹ والے ججز 5 دن کے اندر اندر اپنی ججمنٹ اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیتے ہیں تو ایک نیریٹو بن جاتا ہے، لوگوں کے اندر لالا ہو جاتی ہے کہ جناب یہ تو بڑا زبردست اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے، ان کی بات تو ٹھیک ہے، اور وہ جج بڑھ جاتے ہیں جو اکثریتی فیصلہ دینے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نالائق جج ہیں. تو جسٹس یحییٰ خان نے یہ کہا ہے کہ اب جب تک 3 جج فیصلہ جاری نہیں کریں گے تاکہ 10 سال جاری نہ کریں اکثریتی فیصلہ لکھنے والے. وہ جو 2 جج ہیں جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ اختلافی نوٹ جاری نہیں کر سکتے. اس پہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا. پھر وہ کہتے ہیں ایسے اہم معاملات کے حوالے سے انفرادی سطح پر رائے لینے کی یہ کوئی قانونی اور ادارجاتی بنیاد نہیں ہے جب تک فل کورٹ کی جانب سے خاص طور پر اس کی اجازت نہ دی جائے، اور ایسا بھی پروسیجرل یا چھوٹی نوعیت کے معاملات کے لیے کیا جا سکتا ہے. اسے فل کورٹ میٹنگ کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس خط کے جواب کو پالیسی بنانے کے لیے الگ تھلگ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. قانونی اہمیت رکھنے والے معاملے کو خفیہ ٹک باکس مشق تک محدود کر دیا گیا ہے. عدالت کو کھلی مشاورت سے محروم کر دیا گیا ہے. فل کورٹ میٹنگ ایک رسمی طریقہ کار ہی نہیں
بلکہ ججز کے درمیان ہم آہنگی کی بنیاد ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے, تمام جج بیٹھتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, پھر فیصلے کرتے ہیں. یہ اس عدالت کے تمام ججز کو اس بات کی اجازت دیتی ہے فل کورٹ کہ وہ آپس میں بیٹھ کر مشاورت کریں, خیالات کا تبادلہ کریں اور کھلی بحث کے بعد ایک دوسرے کو اپنے نقطہ نظر پر لائیں. ایسے فورم پر ایک جج ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھی جج کو سننے کے بعد اپنے نظریات کی وضاحت حاصل کرے یا انہیں تبدیل کر لے, یا اجتماعی دانش پروان چڑھائی جا سکے جو علیحدگی میں کئی درجے بہتر ہو. یہ عدالتی جمہوریت کا عنصر مکمل طور پر کھو جاتا ہے جب تحریری طور پر رائے طلب کی جاتی ہے. چھٹی کے حوالے سے وہ اسٹینڈنگ آرڈرز کی بھی آگے بات کرتے ہیں. وہ فل کورٹ والا تو چیپٹر میں یہاں پہ کلوز کر دوں نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, میں اپنا موقع بتاؤں, دوسرا اپنا بتائے موقع جج, یا وہ مجھ سے قائل ہو جائے یا وہ مجھے قائل کر لے, تاکہ مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں. وہ آپ مشاورت کر ہی نہیں رہے, آپ تو ایک چپراسی کا چٹھی بھیجتے ہیں سائن کروا کے اور سرکولیشن کے ذریعے آپ فیصلے کر رہے ہیں. آپ تو آمر بن گئے ہیں اور آپ اپنی من مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالتی تاریخ میں یہ چھٹی کے حوالے سے ایک قانون بنایا ہے نیا, انٹرنلی ایک سسٹم بنایا ہے جائیہ خان صاحب نے, کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو آزاد ججز ہیں, منصولی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب, ان سارے ججوں کو دنیا بھر سے انویٹیشنز آ رہے تھے. یہ جاتے تھے, وہاں تقریریں کرتے تھے, اور جو کمپرومائز جج ہیں, جو نالائق جج ہیں, جو اپنے حلف سے غداری کرنے والے جج ہیں, ان کو کوئی بلاتے ہی نہیں تھا دنیا بھر میں. اب جسٹس جائیہ خان نے کہا کہ اب ہمیں کیونکہ کوئی بلاتا نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی نہیں بلاتا تو یہ جائیں, انہوں نے کہا یہ بھی نہیں جائیں گے, ان پہ بھی پابندی لگا دی. اس پہ منصولی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 29 جولائی 2025 کو ایک جنرل اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا گیا کہ ججز تمام وقت ریاستی تصرف میں ہوں گے. یہ زبان مکمل طور پر آئینی عدالت کے حوالے سے اجنبی ہے. ججز کوئی ریجمنٹڈ جو ہے وہ افسران نہیں ہیں, ان کی آزادی آئینی طور پر تسلیم شدہ ہے. عالمی سطح پر برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جنوبی افریقہ, جرمنی, فرانس, سنگاپور اور بھارت میں کوئی سپریم کورٹ اپنے ججز کو تمام وقت کے لیے ریاستی اہلکاروں کے طور پر نہیں دیکھتی. چھٹی کو حق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, نہ کہ ایک مہربانی کے طور پر. جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے بیرون ملک چھٹی کو 5 مدات میں تقسیم کیا گیا ہے. حج, سرکاری نامزدگی, ایوارڈز, طبی ایمرجنسی یا گریجویشن تقریبات. یہ پابندیاں صدارتی 1997 کے آرڈر نمبر 2 میں موجود نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ چھٹیوں کی کیٹیگریز کے حوالے سے درست ہوں, تاہم انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ججز کئی جائز وجوہات کی وجہ سے چھٹی حاصل کر سکتے ہیں, جن میں تعلیمی کانفرنسز. اچھا, اب جائیہ خان صاحب نے جن پہ روکا ہے وہ ان چیزوں پہ روکا ہے کہ کوئی جج تعلیمی کانفرنس میں نہیں جا سکتا, عدالتی تربیت کے لیے نہیں جا سکتا, کسی لیکچر کے لیے نہیں جا سکتا, کیونکہ انہی میں ان آزاد ججوں کو بلایا جا رہا تھا, اور اس کی بڑی آگ لگی ہوئی تھی اس نظام کو اور چیف جسٹس پاکستان کو کہ ہمیں کو بلاتا نہیں ہے اور ان کو ساری دنیا بلاتی ہے. آگے منصوری شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بڑی سپریم کورٹس اس بات کو تسلیم کرتی ہیں, دنیا کی بڑی سپریم کورٹس اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اس قسم کی مصروفیات نہ صرف عدالتی فہم و فراست میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں, بلکہ یہ عدالت کے قد کاٹ میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہیں. اس جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت دنیا میں بڑے قانون کے اداروں جو ہیں وہ اور بڑی یونیورسٹیز اور بڑی جو جانی پہچانی تنظیمیں ہیں, ان کی جانب سے دیے گئے دعوت ناموں پر مانگی گئی چھٹی کو کمزور وجوہات کی بنیاد پر انکار کر دیا گیا. یعنی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز نے ہمیں جب بلایا, بڑے بڑے فورمز نے, اداروں نے, آرگنائزیشنز نے ہمیں بلایا, تو ہمیں ہماری اپلیکیشن منظور نہیں کی گئی. ہمیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتے آؤٹ آف پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ ایسی مصروفیات کوئی ذاتی تفریح نہیں, بلکہ اس عدالت کی عالمی فورمز پر نمائندگی کا موقع ہے تاکہ قانون کی فہم اور ساخت میں اضافہ کیا جا سکے. اصولی طور پر چھٹی ان وجوہات کی بنیاد پر ان میں انکار نہیں کیا جا سکتا. دوران سماعت کیس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. فوری انتظامی ذمہ داری موجودگی کا تقاضا کرتی ہے. ایک جج اپنے کام میں کوتاہی برت رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے چھٹی لے رہا ہے تو وہ تو ظاہر ہے غلط ہے, کہ اگر کوئی جج اپنی کوئی ذمہ داری سے جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے چھٹی لے رہا ہے تو وہ تو غلط ہے. لیکن تعلیمی کانفرنسز اور اہم عالمی فورمز کے اوپر یہ تو کوئی غلط نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس یہ چل رہی ہے کہ چھٹی سے اس وقت بھی انکار کیا جا رہا ہے جب ان میں سے کوئی وجہ موجود نہیں ہوتی. یعنی یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جج جان بوجھ کے جا رہا ہے یا کوئی کیس سن رہا ہے اور اس سے جان چھڑوا رہا ہے یا اس کو ڈیلے کروانا چاہ رہا ہے. ظاہری طور پر ایسی اطاعت کنٹرول آزاد ججز کو بین الاقوامی فورمز پر بولنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. منمانے طریقے سے چھٹی دینے سے انکار کی وجہ سے ایک غیر ادارہ جاتی عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا. جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت متعارف کروائی گئی ضرورت کہ جب سپریم کورٹ کا کوئی جج چھٹی جائے گا تو وہ لازماً اپنا پتہ, رابطے کی تفصیلات ظاہر کرے گا.
دنیا میں موجود آئینی عدالتوں کی یہ پریکٹس اجنبی ہے، یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک جج اپنی لوکیشن بتا کے جائے گا، ایڈریس بتا کے جائے گا کہاں جا رہا ہے، تاکہ ظاہر ہے پھر یہی افریدی صاحب نے آگے بھی تو بتانا ہے نا کہ کہاں جا رہا جائے، تاکہ وہاں پہ پھر بگنگ ڈیوائسز لگائی جا سکیں اور ان کی ریکی کی جا سکے، ان کی جاسوسی کی جا سکے۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسے سول سروس بیوروکریسی کی اخلاقیات سے حاصل کیا گیا اور عدلیہ میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے گہرے نقصان پہنچانے والے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس عدالت کے جج ریاست کی نگرانی میں نہیں آتا، بلکہ وہ ایک آئینی کردار ہے جس کی آزادی فیصلہ جاتی بھی ہے اور ذاتی بھی ہے۔ ایک جج کو اپنی نجی رہائش گاہ بتانے پر مجبور کرنا انتظامی معاملہ نہیں بلکہ یہ نگرانی ہے۔ ایسا کرنے سے نگرانی جو ہے وہ ایک یعنی ایک اس کی تکریم کو آپ متاثر کر رہے ہیں، اس کی تکریم کو کم کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا وہ ایک کنٹرول کے آلے کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ کوئی بھی اچھی شہرت رکھنے والی آئینی عدالت، امریکی سپریم کورٹ، برطانوی سپریم کورٹ یا جنوبی افریقہ کی آئینی عدالت نے کبھی اس قسم کی شرائط عائد نہیں کی۔ آپ کو اس کا احساس شاید نہ ہو، تاہم یہاں پر اسے نافذ کر کے آپ اس عدالت کی آزادی پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسی عدلیہ جو زیر نگرانی ہو وہ عدلیہ نہیں رہتی، یہ بیوروکریسی کی توصیف بن جاتی ہے۔ مہربانی کر کے نوٹ کریں کہ کوئی بھی شہرت رکھنے والی سپریم کورٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کا تقاضا یہ ہے کہ ججز کی نگرانی نہ کی جائے۔ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے چھٹی کو عدلیہ کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا ہتھیار بنا دیا گیا ہے۔ چھٹی کوئی عزت اور مشاورت کا معاملہ نہیں رہ گئی، بلکہ ایک بیوروکریٹک رکاوٹ بن گئی ہے۔ یہ آمرانہ تحریک ہے جو کہ عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ سخت پالیسیز سول بیوروکریسی کی طرز پر بنائی گئی ہیں۔ رجسٹرار جو کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، ایک ایسے ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں جو آئینی عدالت کی اخلاقیات کے حوالے سے اجنبی ہے۔ ججز کو لاجک کی بنیاد پر نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ انہیں آزادی اور ہم آہنگی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ ججز محض حکومت کے ایجنٹ نہیں بلکہ وہ لوگوں کی آزادیوں کے محافظ ہیں۔ اب آ جائیں جی آخر میں بہت اہم پیراگراف ہے، عدالت کی قانونی حیثیت۔ منصور علی شاہ صاحب نے خط میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے اور عدالت کی حیثیت کا فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کے فیصلے سے منسلک ہے، یعنی آپ کا عہدہ اس عدلیہ کی آزادی 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں سے جڑی ہوئی ہے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود ان درخواستوں کو نہیں سنا گیا، اگرچہ ان کا تعلق اس عدالت کی آزادی کے ساتھ ہے۔ ان درخواستوں کو اصل فل کورٹ کے ججز کو سننا چاہیے اور آئینی ترمیم کے بعد بھرتی ججز کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تک آپ کی جانب سے ادارے کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد آئینی طور پر مشکوک ہے۔ آپ کا عہدہ آئینی طور پر مشکوک ہے، آپ کو اس حکومت نے سلیکٹ کیا ہے، نون لیگ، شریف خاندان، زرداری نے سلیکٹ کیا ہے۔ آپ کا فیصلہ یہ درخواستیں کریں گی کہ آپ کی سلیکشن درست ہے یا غلط ہے، آؤٹ آف ٹرن درست آپ چیف جسٹس لگے ہیں یا نہیں، تیسرے نمبر سے اٹھا کے آپ کو جو لگایا گیا ٹھیک لگایا گیا نہیں غلط لگایا گیا، یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے گا۔ اور منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ درخواستیں ان ججز کو سننی چاہیے جو 26ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے سپریم کورٹ کا حصہ تھے، اور تمام ججز کو بیٹھ کے سننا چاہیے اس درخواست کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل قیادت عمل درآمد کروانے میں مینیج کرنے میں نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے میں ہے کہ عدالت شخص سے بالاتر ہو کر بلا خوف و خطر آئین کے محافظ کا کردار ادا کرے۔ نئے عدالتی سال کے موقع پر درکار جواب یہ درجاتی سوال ہیں جن کا تعلق عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے اور نئے عدالتی سال کے تناظر میں آپ نے عدالتی اصلاحات پر غور اور ترجیحات طے کرنے کے لیے عدالتی کانفرنس بھی طلب کی ہے، قوم اور اس عدالت کے ججز اپنے چیف جسٹس کی طرف خاموشی کے لیے نہیں بلکہ وضاحت کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ 8 سپتمبر 2025 کو عدالتی کانفرنس کے مطابق عوامی طور پر ان سوالوں کے آپ جواب دیں گے۔ جو اوپن کورٹ میں آپ بیٹھیں گے تو آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ نمبر 1، کیوں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کبھی نہیں بلایا گیا تاکہ یہ قانون میں دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرے؟ نمبر 2، کیوں سپریم کورٹ کے 1980 کے تاریخی رولز پر نظر ثانی کی منظوری فل کورٹ اجلاس بلا کر بحث کے بغیر سرکولیشن کے ذریعے دی گئی؟ نمبر 3، ججز کے اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے فل کورٹ اجلاس بلا کر مشاورت کرنے کی بجائے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی؟ چوتھا سوال، ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا جو کہ ججز کی آزادی اور صدارتی آرڈر 1997 کے خلاف ہے؟ پانچواں سوال، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں اصل فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کی گئیں؟ چھٹا سوال سب سے عام ہے کہ آپ ججز کے درمیان آزادی کو پروان چڑھا رہے ہیں یا آپ انہیں تابعداری کرنے والی ریجمنٹڈ فورس میں تبدیل کر رہے ہیں، نہ کہ ایک آئینی عدالت جو کہ آزاد اور برابری رکھنے والے ججز کے طور پر پروان چڑھے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ نئے عدالتی سال کے آغاز پر رکھی گئی عدالتی کانفرنس میں ان سوالات کا جواب دے کر
ادارے کے احیا کے طور پر استعمال کریں گے اور ججز کے درمیان ہم آہنگی اور آئین سے وفاداری کے اصول پر عمل کا اعادہ کریں گے۔ یہ وہ سوال ہیں جو چارج شیٹ ہیں یحییٰ خان صاحب پر، ایک سال میں وہ اس نظام کے ساتھ مل کے کیا کرتے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے انکشافات ہیں، یہ بہت خوفناک تفصیلات ہیں۔ دیکھتے ہیں جی اب پرسوں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لیکن ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔